नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। शहीदों की इज्जत अफजाई के लिए मुल्क भर में बहुत जल्द मेरी माटी मेरा देश मुहिम शुरू किए जाने का वजीर आजम का ऐलान। मन की बात प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर में मनशियात की बिद्दत के खिलाफ पैदा की जा रही बेदारी को किया उजागर। छुट्टी पर आए कुलगाम का फौजी एहलकार लापता, वसी पैमाने पर तलाश जारी। सालाना अमरनाथ जी यात्रा खुशअस्लूबी से जारी। अब तक 3,90,000 से जायद यात्रियों की गुफा में हाजिरी। और इसरो ने श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट PSLV-C56 के जरिए सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ छोड़ा खला में। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहीद मर्द और खवातीन की इज्जत अफजाई के लिए यौम आज़ादी से कबल जल्द ही मेरी माटी मेरा देश मुहिम का आगाज किया जाएगा। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के एक और शुमारे में मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत पूरे मुल्क में अमृत कलश यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। यह अमृत कलश यात्रा मुल्क के चप्पे चप्पे से 7500 कलशों में मट्टी लेकर मुल्क की राजधानी पहुंचेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मिशन का इस्तेमाल करते हुए कौमी जंगी यादगार के नजदीक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक अजीम अलामत बन जाएगी। 15 अगस्त पास ही है तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर यह अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। वजीर आज़म ने याद दिलाया कि पिछले साल यौम आज़ादी पर पूरा मुल्क हर घर तिरंगा के लिए यकजुट हो गया था। उन्होंने कहा कि कौमी तिरंगे को इस साल भी हर एक घर पर लहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशों से लोग अपनी जिम्मेदारियों और आज़ादी की अहमियत में इस मुल्क की आज़ादी के लिए पेश की गई बेमिसाल कुर्बानियों के बारे में जान सकेंगे। मनशियात की बिद्दत का जिक्र करते हुए वजीर आज़म ने इस बुराई से निपटने के लिए अवाम की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इख्तराई तौर तरीकों के जरिए मनशियात के खिलाफ बेदारी पैदा की जा रही है, जिनमें मौसीकी के प्रोग्राम और बाइक रैलियों का एहतमाम शामिल है। जम्मू कश्मीर में म्यूजिकल नाइट्स हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रैलीज हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है। लेकिन बात कुछ और है। ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहां म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने मानसून की बात करते हुए कहा कि कुदरती आफात के तनाजुर में गुज़श्ता चंद रोज परेशानी और मुश्किलात वाले रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन कुदरती आफात से इज्तिमाई कोशिश की ताकत उभर कर सामने आई है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बारिश का यह मरहला दरख्त लगाने और पानी को महफूज रखने के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम खवातीन की जानिब से भेजे गए एक मुरासले की भी
بات کی جو بغیر کسی محرم کے فریض حج ادا کرنے کے بعد حال ہی میں واپس آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4000 سے زائد خواتین نے کسی محرم یا مرد ساتھی کے بغیر فریض حج ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے اور اس کے لیے انہوں نے سعودی عرب سرکار کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے چند برسوں میں حج پالیسی میں جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں ان کی کافی سراہنا کی جا رہی ہے۔ پہلے مسلم مہیلاؤں کو بنا محرم حج کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں من کی بات کے مادھیم سے سعودی عرب سرکار کا بھی ہردے سے آبھار ویکت کرتا ہوں۔ بنا محرم حج پر جا رہی مہیلاؤں کے لیے خاص طور پر ویمن کوآرڈینیٹرز نیوکتی کی گئی تھی۔ ساتھیوں، بیتے کچھ برسوں میں حج پالیسی میں جو بدلاؤ کیے گئے ہیں ان کی بھرپور سراہنا ہو رہی ہے۔ ہماری مسلم ماتاؤں اور بہنوں نے اس بارے میں مجھے کافی کچھ لکھا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حج پر جانے کا موقع مل رہا ہے۔ وزیر اعظم نے من کی بات پروگرام میں کچھ دیگر موضوعات کا بھی تذکرہ کیا۔ لیفٹننٹ گورنر کے مشیر آر بھٹناگر نے آج گریز میں شینا کلچرل سینٹر کا دورہ کیا۔ اس سینٹر کو بھارتی فوج نے مقامی درج شینا کلچرل اور روایات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تعمیر کیا ہے۔ مشیر کو 109 کے بریگیڈیئر نے اس سرحدی علاقے میں تمدن کو تحفظ دینے اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے فوج کی طرف سے کیے جا رہے اقدامات کے بارے میں جانکاری دی۔ آر بھٹناگر نے درج شینا کلچرل کی حفاظت کرنے اور ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے فوج کے رول کی سراہنا کی اور کہا کہ سیاحت کو فروغ دینے سے مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع قائم کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بارڈر ٹورزم کو ترقی دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے پنجپی راجوری میں وقف بورڈ کی طرف سے تعمیر کیے جانے والی نئی مسجد شریف کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے بعد میں راجوری میں نئی تجدید شدہ جامع مسجد عیدگاہ کا معائنہ کیا اور وہاں نئے تجدید شدہ سینیٹری کمپلیکس کو عوام کے نام وقف کیا۔ موصوفہ نے باٹیاں شریف راجوری میں سینیٹری کمپلیکس کا بھی افتتاح کیا۔ انہوں نے وقف بورڈ کی طرف سے تمام زیارتگاہوں میں بنیادی ضروریات اور سہولیات قائم کرنے کے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ وادی سے تعلق رکھنے والا ایک فوجی اہلکار جو چھٹی پر تھا لاپتہ ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کلگام ضلع کے اشٹھال علاقے سے تعلق رکھنے والا جاوید احمد وانی نامی فوجی اہلکار کل شام 8 بجے سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ کل شام اپنی گاڑی میں کھانے پینے کا کچھ سامان خریدنے کے لیے چولگام گیا تھا اور تب سے وہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹا۔ جاوید احمد عید الاضحیٰ سے چھٹی پر ہے اور وہ لیہ لداخ میں تعینات ہے۔ ان کی گاڑی کو پرنہال کے نزدیک گاؤں میں پایا گیا ہے۔ جاوید احمد کے والد محمد ایوب نے ان لوگوں سے اپیل کی ہے جنہوں نے ہو سکتا ہے اسے اغوا کیا ہو کہ وہ اسے زندہ رہا کرے کیونکہ وہ اپنے کنبے کا واحد کماؤ ہے۔ دریا اثنا پولیس نے پورے کلگام ضلع اور ملحقہ علاقوں میں مذکورہ فوجی اہلکار کو بچانے کے لیے تلاشی کارروائی شروع کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ وہ منی پور شرمناک واقعے میں ملوث عناصر کو عبرتناک سزا دلانے میں کوئی پس و پیش نہ کرے کیونکہ ایسے واقعات سے ملک کی شبیہ اور سالمیت کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ انہوں نے ان عناصر کی چالوں کو ناکام بنانے کی بھی استدعا کی جو ملکی سالمیت اور جمہوریت کو داغدار بنانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان خیالات کا اظہار سری نگر میں ایک تقریب کے دوران کیا۔ انہوں نے ان حکمرانوں اور لیڈران کے ان بیانات سنجیدہ قرار دیے جو بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ دفعہ 370 کے خاتمے سے جموں کشمیر میں ترقی کا نیا دور شروع ہوا ہے۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر وقار رسول وانی نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی کے موجودہ دور اقتدار میں غریب اور پچھڑے طبقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، چاہے وہ روزگار کا معاملہ ہو یا ترقی کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورا جموں کشمیر بشمول سرحدی پٹیوں اور دیگر دور افتادہ اور پسماندہ علاقوں میں جمہوری نظام کی عدم موجودگی میں لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ آج شمالی کشمیر کے سرحدی علاقے متسل میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں خاص کر ایس ٹی، پہاڑیوں، ایس سی اور او بی سی کو چناوی فائدوں کے لیے انہیں استعمال کرنے کی خاطر بی جے پی کے منصوبوں کے بارے میں خبردار کیا۔ 11ویں محرم کی مناسبت سے بڑگام ماغام میں انجمن شیعہ جموں کشمیر دارالمصطفیٰ کے بینر تلے جلوس اضحیٰ برآمد ہوا۔
اس جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دوپہر بعد ذوالجناح شریف برآمد ہوا۔ عزاداروں نے مختلف دائروں کی شکل میں نوح خوانی کی۔ مرکزی امام بارگاہ یاگی پورہ ماغام میں صبح سے دوپہر تک مرثیہ خوانی ہوئی۔ امام بارگاہ میں انجمن شریشیان کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفوی نے بھی شرکت کی۔ آغا سید مجتبیٰ نے ماغام بازار میں فلسفہ شہادت بیان کی۔ یہ جلوس ماغام سے ہوتے ہوئے آستان پورہ میں اختتام پذیر ہوا۔ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے آج صبح سویرے سخت حفاظتی بندوبست کے بیچ 1974 تیرتھ یاتریوں کا ایک اور جتھا امرناتھ گفا کی اور روانہ ہوا۔ یہ یاتری 85 گاڑیوں کی کانوائی میں یاترا کے دونوں پڑاؤں بالکل اور پہلگام کی طرف روانہ ہوئے۔ درمیان آج شام 5 بجے تک مزید 6857 یاتریوں نے امرناتھ گفا میں درشن کیے۔ اس طرح سے گفا میں حاضری دینے والوں کی مجموعی تعداد 3,91,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ فوج کی چنار کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ LOC ٹیٹوال میں شاردا مندر اور گردوارے کا دورہ کیا۔ بعد میں وہ کرنا میں پہاڑی کلچرل شو دیکھنے کے لیے۔ اس شو کو منعقد کرنے کا مقصد منفرد پہاڑی کلچر کو بڑھاوا دینا اور اس سے محفوظ رکھنا ہے۔ کشمیری پنڈتوں کی جانب سے اننت ناگ میں چکاندی کے کناروں پر قائم مٹن بستی میں آج باضابطہ طور بن ماس میلے کا آغاز کیا گیا۔ اس میلے میں کشمیری پنڈتوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ ایک ایسا تہوار ہے جس میں ہندو شراد انجام دیتے ہیں اور جو کنبے میں سرگباش ہوئے افراد کی آتما کی شانتی کے لیے ایک خصوصی پرارتھنا سبھا ہوتی ہے۔ یاد رہے 32 سال کے طویل وقفے کے بعد مٹن میں بن ماس کی شروعات کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے اس تہوار کے لیے جو مٹن میں 1 ماہ تک جاری رہے گا مناسب انتظامات کیے ہیں۔ مقامی لوگوں نے اس تہوار کے لیے کشمیری پنڈتوں کو بھرپور تعاون اور حمایت پیش کی ہے۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو نے خلائی راکٹ PSLV-C56 کے ذریعے سنگاپور کے ایک سیٹلائٹ اور 6 دیگر پیلوڈز کو کامیابی کے ساتھ خلا میں چھوڑ دیا ہے۔ سری ہری کوٹا میں ستیش دھون خلائی مرکز کے پہلے لانچ پیڈ سے آج صبح 6:30 بجے یہ خلائی راکٹ چھوڑا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ وہ منی پور شرمناک واقعے میں ملوث عناصر کو عبرتناک سزا دلانے میں کوئی پس و پیش نہ کرے، کیونکہ ایسے واقعات سے ملک کی شبیہ اور سالمیت کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ انہوں نے ان عناصر کی چالوں کو ناکام بنانے کی بھی استدعا کی جو ملکی سالمیت اور جمہوریت کو داغدار بنانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان خیالات کا اظہار سری نگر میں ایک تقریب کے دوران کیا۔ انہوں نے ان حکمرانوں اور لیڈروں کے ان بیانات کو غیر سنجیدہ قرار دیا جو بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ دفعہ 370 کے خاتمے سے جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہوا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت کا سیمی کنڈکٹر مشن صرف اندرونی ملک ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا مقصد بھروسے مند مینوفیکچرنگ کے لیے عالمی مانگ کے تناظر میں اپنا رول بھی ادا کرنا ہے۔ وہ گجرات کے گاندھی نگر میں سیمیکان انڈیا کانفرنس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم رول کے لیے بھارت کے کلیدی نظریے اور موجودہ کوششوں پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے سیمی کنڈکٹر کی تیاری میں خود کفالت کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ برآمدات کا معیار اور مقدار بڑھانے کے ملک کے مقصد کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہے۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان اشتراک کا بھی ذکر کیا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.1 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔